दोस्तों अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मिशन कश्मीर 3.0 की पूरी सीरीज देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को फॉलो करके आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी एपिसोड। बहुत आसान, जिस पोस्ट पर भेजना होता है इसकी जानब रानी का रुख करके पीछे से थपकी लगाओ तो रानी समझ जाती है और सीधे इसी पोस्ट पर पहुंचती है। बड़ी मुफीद कुतिया है यार, बिल्कुल इसने कई दफा लोगों को मुश्किलों से निकाला है। एक दफा तो हमारी नासर ओपी पर सूबेदार साहब सख्त बीमार हो गया था, रास्ते बंद थे और बटालियन हेडक्वार्टर से इसके लिए डॉक्टर साहब ने जो दवाई तजवीज़ की वो रानी ने ही इसके पास पहुंचाई थी और सूबेदार साहब की जान बच गई थी। इस तरह कई दफ़ा ऐसे मराइल भी आए हैं कि लोगों के पास सिगरेट नस्वार ख़त्म होने की सूरत में रानी ने इन्हें ये सब कुछ मुहैया किया। बड़ी बात है यार, कह कर के खामोश हो गया और दिल में ही रानी के बेस पर पहुंचने की दुआ मांगने लगा। वो शायद कबूलियत की घड़ी थी कि इससे अगले दिन सेट पर बेस वालों ने बताया कि रानी को हमारी सुमत डाक देकर भेजा जा रहा है। कब तक पहुंच जाएगी, मैंने अपने साथ बैठे अली से पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटों में, हमें 10 घंटे लग जाते हैं, वो भी रास्ते साफ होने की सूरत में। वो रानी है, वो फखर से बोला। रास्ते में बगैर रुके सफ़र करेगी और वैसे भी कुत्ते बर्फ़ में आसानी से चल सकते हैं। 2.5 घंटे बाद तमाम अपने रिहायशी कमरे की छत पर खड़े रानी का इंतज़ार कर रहे थे। वो रही। हवलदार कामल ने 2 चट्टानों की तरफ इशारा किया। गौर से देखने पर मुझे एक सफ़ेद डब्बर हरकत करता दिखाई दिया। अगर उसका रंग सफ़ेद न होता तो शायद वो काफ़ी देर पहले नज़र आना शुरू हो गई होती। अगले आधे घंटे में रानी पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। रानी के लिए दूध गर्म करके रखा हुआ था और इसके बैठने के लिए आटे की खाली बोरियां बिछाई हुई थी। वो इत्मीनान से बोरियों पर बैठ गई। सूबेदार साहब के आगे बढ़ने से गले में लटकी हुई डाक निकाल ली। तमाम लोग सूबेदार के गिर्द इकट्ठे हो गए। यह है सिपाही गुलाम मोहम्मद। सूबेदार साहब ने पहले हाथ का पता पड़ा। चल भाई घामे। मैंने अपने साथ खड़े गुलाम मोहम्मद को पीठ पर थपकी लगाई। सूबेदार साहब एक एक खत निकाल कर इस पर मौजूद एड्रेस पढ़ते और मतलूबा शख्स से मेरे भी 2 खत आए थे। सूबेदार झपट मार कर अपना हाथ वसूल कर लेता। कई खुशनसीब ऐसे थे जिनके 2-2, 3-3 हाथ आए थे। खुशकिस्मती से मेरे भी 2 हाथ आए थे। सूबेदार साहब के हाथों में मौजूद खतूत का बंडल जैसे ही खत्म हुआ, तमाम लोग अपना अपना हाथ खोल कर पढ़ने में मशगूल हो गए। मैंने भी बिस्मिल्लाह कहकर पहला हाथ खोला। इस पर कमांडो यूनिट का पत्ता लिखा हुआ था। गालबन चाचा अफजाल ने पहला हाथ मेरे पुराने पत्ते पर भेजा था और कमांडोज ने इसे यूनिट के एड्रेस पर अरसाल कर दिया था। हाथ में सलाम और दुआ के बाद चाचा अफजाल ने जिरगे की कार्रवाई के मुताल्लिक लिखा था कि जिरगे ने हमारे हक में फैसला कर दिया है और चौधरी अनवर को मुंह की खानी पड़ी। हाथ पढ़कर मुझे दिली खुशी हुई, लेकिन ये खुशी दूसरा हाथ पढ़कर तशवीश में बदल गई। ये पहले हाथ के मुकाबले में मुख्तसर था। चाचा ने लिखा था, जितनी जल्दी हो सके छुट्टी लेकर पहुंचो, हालात बहुत खराब हैं। मैं ताकीद दोबारा लिख रहा हूँ कि हाथ मिलते ही रवाना हो जाना, चाहे छुट्टी मिले या न मिले। मैंने हाथ पर लिखी तारीख देखी, 10 दिन पहले का लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि रास्ते में रुके बगैर यह मुझ तक पहुंचा था। मैंने हाथ के मजमून से नज़र उठाकर दाएं बाएं घुमाई। चारों तरफ दूर नज़दीक बर्फ़ की चारों ओड़े पहाड़ी सिलसिले दिखाई दिए। छुट्टी मिले या ना मिले, आ जाओ। मेरे दिमाग में चचा अफजाल के लिखे अल्फाज गूंजे। कैसे आ जाऊं, मैंने खुद कलामी की। कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी सोचों में हलचल मच गई। रात को ड्यूटी के दौरान मैं ऑपरेटर के पास पहुंचा। सिग्नल मैन साजिद ड्यूटी पर बैठा था। मैंने इसको कहा, साजिद भाई आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर आप 10-12 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, मैं ज़रा गर्म हो लूँ। क्यों नहीं, वो खुश दिली से बोला और राइफल लेकर बाहर चला गया। इसके बाहर जाते ही मैंने वायरस का रिसीवर पकड़ा और अमजद की पोस्ट को पुकारा। टॉप 3 वाली लियाकत अवर। लियाकत अमजद की पोस्ट का फर्जी नाम था। पोस्टों के नाम बदलने से चूंकि कहानी की सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इनके असली नाम बताने से गुरेज किया जाएगा। यूँ भी आर्मी से मुतल्लक मालूमात शाया करने के आर्डर और कारीन को भी वाक़यात से दिलचस्पी होगी, ना कि आर्मी से मुतल्लक मालूमात से। लियाकत फॉर टॉप 3 सेंड योर मैसेज अवर। निक नेम अमजद को बुलाओ अवर। वेट अवर अमजद अवर। चंद लम्हों बाद रिसीवर से अमजद की आवाज गूंजी, अमजद तुम्हारा लास्ट नंबर अवर। मैंने अमजद से कोड वर्ड्स में कहा कि इसका साफ मतलब था कि कोई खुफिया बात है और अमजद अपने आर्मी नंबर हर फौजी जवान को आर्मी नंबर अलाट किया जाता है जो 7 फिगर्स पर मुश्तमिल होता है कि लास्ट 4 फिगर्स पर मुश्तमिल सेट की फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करे।
اس طرح ایک تو بٹالین سے ہماری باتیں نہیں سنی جا سکیں گی اور دوسرا امجد بھی اپنے ساتھ موجود آپریٹر کو کسی بہانے دائیں بائیں کر سکتا تھا۔ وائرلیس سیٹ پر بھی ریڈیو کی طرح کام کرتا ہے اور اس کی بھی مختلف فریکوینسیز ہوتی ہیں۔ دو سیٹوں پر جب ایک ہی فریکوینسی لگائی جائے تو دونوں کا رابطہ ہو جاتا ہے، البتہ اس کی رینج ریڈیو سے بہت کم ہوتی ہے۔ کچھ وائرلیس سیٹ ایسے بھی ہیں جن سے کافی دور دور تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے سیٹ صرف سگنل کو اور وہاں کو ہی ایشو کیے جاتے ہیں اور محسوس اور اہم مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے مطلوبہ فریکوینسی سیٹ کی۔ چند ہی لمحوں کے بعد امجد کی آواز آئی، جانی اوور۔ یس اوور، بولو نا کیا بات ہے؟ میں نے آپریٹر کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیا ہے اوور، اور میں نے مختصراً اس کو خط کی آمد اور اپنے اندیشوں کے متعلق بتا دیا۔ ٹھیک ہے، پر تو کیا کرنا چاہتا ہے اوور؟ میری ساری بات سن لو، وہ بولا۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں اوور۔ مشکل بلکہ ناممکن ہے اوور۔ یار کوئی ترکیب سوچو، مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اوور۔ اللہ خیر کرے گا یار، ابھی راستوں پر چلنا بھی تو مشکل ہے نا اوور۔ ماجد صاحب میں آج رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا، آگے اللہ مالک ہے اوور۔ یار بٹالین ہیڈ کوارٹر بات کرو، شاید کوئی صورت نکل آئے اوور۔ کوئی صورت بھی نہیں نکل سکتی، تمام راستے بند ہیں اور ہیلی کاپٹر کا پوسٹ پر پہنچنا یوں بھی ناممکن ہے۔ میرے لیے کمانڈنگ آفیسر 10 بندوں کی قربانی نہیں دے سکتا اوور۔ تو نے ضرور اپنی جان سے کھیلنا ہے اوور، امجد نے جلائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا اوور۔ یار جانی اگر ایسا ہے تو پھر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں اوور۔ نہیں، میں نے سختی سے اس سے بات روکی۔ تم مت جاؤ، اپنی وقت پر چھٹی لے کر ہی جانا، یہ نہ ہو ہم دونوں برف میں پھنس جائیں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ دشمن سے بدلہ کون لے گا اوور؟ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی ہاتھ ضرور لکھنا ورنہ مجھے پریشانی رہے گی اوور۔ اوور اینڈ آل کہہ کر میں نے رابطہ ختم کر لیا اور باہر آ کر ساجد سے رائفل لے کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہونا تھی۔ ڈیوٹی کے لیے دوبارہ میں نے 2 بجے اٹھنا تھا۔ رہائشی کمرے میں تمام لوگ جاگ رہے تھے۔ احمد علی نامی لڑکے کا بچہ ہوا تھا اور اس کی خوشی میں گانے بجانے کی محفل شروع تھی۔ کیک، انڈوں کا حلوہ، کباب، پکوڑے اور چاولوں کی تیاری میں مشغول تھا۔ علی محمد اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ پوسٹوں پر ہمیں انڈوں کا ہوجک پاؤڈر ملتا تھا، اسی سے ہم آملیٹ اور حلوہ وغیرہ بناتے تھے۔ 10 بجے میں نے ڈیوٹی ختم کی، کمرے میں جا کر اپنا بٹوا اٹھایا اور سٹور میں گھس گیا۔ کسی کی بھی توجہ میری سمت نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت تمام ساتھی حوالدار کامل کی طرف متوجہ تھے جو اپنی سریلی آواز میں کوئی گانا گا رہا تھا۔ میرا ذہن چونکہ ڈسٹرب تھا، اسی لیے گانوں کے بولوں پر میں توجہ نہ دے سکا۔ پیٹرومیکس لیمپ کی روشنی میں میں نے راستے کے لیے ضروری سامان بٹوے میں ڈالا اور بٹوا تیار کر کے سٹور میں رکھ کر کمرے میں آ کر چپ چاپ سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ گھر کے متعلق مختلف قسم کے اندیشوں نے مجھے ماحول سے لا تعلق کر دیا تھا۔ میں نامعلوم اور کتنی دیر اسی طرح سوچوں میں گم رہتا کہ اچانک کسی نے سلیپنگ بیگ میرے اوپر سے کھینچا۔ سو گئے کیا؟ مجھے خوشدل خان کی آواز سنائی دی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں یار، بس سر میں درد ہے۔ کھانا تیار ہے، کھا کر سو جانا، وہ میرا سر سلاتا ہوا بولا۔ ہاں چلو، میں اٹھ گیا۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، لیکن راستے کی مشقتوں اور صحبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانا میں نے ضروری سمجھا۔ کھانا کھا کر تمام لوگ ایک مرتبہ پھر تاش کی بازی جما کر بیٹھ گئے۔ میں سنتری کے بدلے کے لیے تیار ہونے لگا تاکہ وہ کھانا کھا لے۔ عمر جان تم آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ خوشدل خان نے مجھے تیار ہوتا دیکھ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی کہہ کر باہر نکل آیا۔ سنتری کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے سٹور میں گھس گیا۔ سنتری کے کھانا کھانے سے پہلے مجھے نکل جانا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ واپسی پر سنتری نے رائفل اٹھا کر اپنی ڈیوٹی دینی شروع کر دینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بدلی کرنے والا آدمی رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے دائیں بائیں ہو گیا۔ فرنٹ والا سنتری البتہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلتا تھا جب تک اس کی بدلی نہ آ جاتی۔ پٹھو اٹھا کر میں پوسٹ کی مغربی سمت میں موجود نالے کی طرف بڑھ گیا۔ برف ابھی تک کچی تھی، یعنی اس میں پاؤں دھنس رہے تھے، ورنہ نالے میں اترنے کے لیے چند منٹ ہی لگتے۔ جنوری فروری میں جب برف سخت ہو جاتی تو اترائی میں چلنے کی بجائے پھسل کر جانا پڑتا اور گھنٹوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہوتے۔ میرا اور امجد کا اس علاقے میں بہت کم وقت گزرا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم برفانی علاقے میں رہنے کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھے، اور اس کی وجہ کمانڈو سروس کے دوران کیے جانے والا وہ کورس تھا جو ہم دونوں نے ریٹو اسکول میں کیا تھا۔ ٹاپ 3 سے بیس پر جانے کے لیے عموماً شمالی جانب کا راستہ اختیار کیا جاتا تھا۔ مغربی سمت میں اتر کر بھی میں نے شمالی نالے میں ہی سفر کرنا تھا، لیکن اس طرح بیس راستے میں نہ آتا
اور میں اپنے سنتریوں سے بچ کر نکل سکتا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند کی وجہ سے میں ستاروں کو بھی اپنے گائیڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ نالے میں اترتے ہوئے مجھے پونا گھنٹہ لگ گیا۔ ٹارچ جلائے بغیر میں اندازے سے شمال کی طرف بڑھے جا رہا تھا۔ تازہ پڑی برف کی وجہ سے میں رینگنے کی رفتار سے بھی حرکت کر رہا تھا۔ اس علاقے میں سرحد کی تقسیم بڑے عجیب اندازے میں ہوئی تھی۔ جس جگہ بھی دونوں ملکوں کی آرمی کو پوسٹ کے لیے مناسب جگہ ملی وہیں پوسٹ بنا دی گئی۔ اسی لیے کئی جگہیں تو ایسی تھی کہ ہماری پوسٹیں دشمن کے علاقے میں گہرائی تک چلی گئی تھیں اور کہیں وہ دور تک ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے۔ ایک دوسرے پر فائر کھولے رکھنا روزانہ کا معمول تھا۔ پوسٹ پر کسی نے ہاتھ سے ارد گرد کے علاقے کا نقشہ بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے نقشے سے بھی مجھے اس علاقے کو سمجھنے میں کافی مدد ملی تھی۔ اگر میں مسلسل 3 دن چلتا رہتا تو روڈ تک پہنچ سکتا تھا جہاں سے مجھے سکردو کے لیے گاڑی مل جاتی۔ برف کو نرم تھی لیکن میرے ارادوں کو توڑنے میں ناکام رہی۔ کچھ دور آنے کے بعد راستہ نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گیا اور میری رفتار بڑھ گئی۔ ٹاپ 3 سے ہموار نظر آنے والا نالا اب ڈلوان کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں چلتے چلتے گاؤں کے خیالوں میں کھو گیا۔ گھر والوں کے بارے میں سوچ کر راستے کی دشواری کا احساس مٹ گیا تھا۔ ابو جان، چچا جان اور بھائیوں کی شکلیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ نہ جانے ان میں کون مجھ سے واپسی پر نہ ملتا۔ راستے میں 1-2 موڑ آئے لیکن میں نے مغربی سمت ہی اختیار کی۔ پوسٹ پر اب تک میرے بھاگنے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میرے ذہن میں سوچ ابھری اور تصدیق کے لیے میں نے اپنی گھڑی کے چمکتے ڈائل پر نظریں دوڑائی۔ سوئیاں 2:30 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ مجھے چلتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو تھے۔ چند لمحوں کے لیے رک گیا اور میں نے اپنی سانسیں درست کی، پھر پٹھو کو اٹھا کر نیچے رکھا اور اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر 2 گھونٹ پانی کے پیا اور دوبارہ چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح روشنی ہونے کے بعد اگر موقع ملے تو تھوڑی دیر آرام کروں ورنہ چلتا رہوں۔ 2 دنوں کا راشن میرے پٹھو میں تھا۔ صبح آہستہ آہستہ طلوع ہونے لگی تھی لیکن دھند کی وجہ سے ارد گرد کے منظر صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر رک کر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ایک مرتبہ پھر ناک کی سیر میں چلنا شروع کر دیا۔ 11 بجے کے قریب دھند چھٹنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ بیٹھنے کے لیے کوئی آڑ تلاش کروں۔ اس علاقے میں کسی جگہ 10-15 منٹ سے زیادہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے میں اپنے پٹھو میں برفانی علاقوں کا محسوس گرم لباس جو سنتری ڈیوٹی کے دوران پہنتے تھے لانا نہ بھولا تھا۔ ایک کھو جیسی جگہ دیکھ کر میں نے پٹھو اتار کر اس میں سے گرم جیکٹ پاجامہ نکال کر پارکے کے اوپر ہی پہن لیا۔ پارکا برف کے اندر حرکت کرنے کے لیے پیراشوٹ کپڑے کا بنا ہوا ہلکا پھلکا لباس ہوتا ہے۔ پٹھو بطور تکیہ سر کے نیچے رکھ کر میں برف پر ہی لمبا لیٹ گیا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے مجھے تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دھند مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی۔ لیٹے لیٹے ہی میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تاکہ دیکھ سکوں کہ کتنا فاصلہ میں طے کر چکا ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ میں بیس کو کافی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، لیکن لیٹے ہوئے ارد گرد کے مناظر مجھے نامانوس سے لگے۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا کہ میں نے سرحد عبور کر لی ہے اور اب دشمن کے علاقے میں بیٹھا تھا۔ گھر کی پریشانی اس وقت میرے دماغ سے محو ہو گئی اور میں نئی الجھن میں پڑ گیا۔ پیچھے نگاہ دوڑانے پہ مجھے نالے کے درمیان مجھے اپنے پاؤں کے واضح نشان نظر آئے اور یہ نشان دشمن کو میری آمد سے مطلع کر سکتے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر آڑ میں ہو گیا اور موسم کے خراب ہونے کی دعا مانگنے لگا، مگر وہ موسم جو بغیر دعا کے ہی اکثر خراب رہتا تھا آئی دعا مانگ کے بھی صاف ہی رہا۔ اگر شام تک میں دشمن کی نظر سے محفوظ رہتا تو اندھیرا ہوتی میں واپسی کا سفر طے کر سکتا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی 12 بجنے والے تھے۔ اس علاقے میں شام کے 4:30-5 بجے کے قریب اچھا خاصا اندھیرا چھا جاتا تھا اور میں اسی وقت ہی واپسی کا سفر شروع کر سکتا تھا۔ میں دشمن کی 2 پوسٹوں کے درمیان سے گزر کر آیا تھا۔ ایک پوسٹ نالے کی جنوبی سمت ٹیکری پر تھی، اسے لالی پوسٹ کہتے تھے، اور دوسری شمالی سمت میں لالی پوسٹ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تھی اور لالی 2 کہلاتی تھی۔ دونوں پوسٹوں کے پاس لامالا رات کی دید بانی میں استعمال ہونے والے آلات موجود ہوں گے، مگر دھند کی وجہ سے میں ان کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر گھڑی کی سوئیوں پر نظر دوڑائی۔ ابھی تک 12:15 بجے تھے۔ ٹائم رینگ کر گزر رہا تھا۔ میرے چاہنے سے ٹائم کی رفتار تیزی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ موسم اسی طرح صاف و شفاف تھا، بلکہ اکا دکا نظر آنے والے بادل بھی آسمان سے غائب ہو گئے تھے۔ اب تو میں یہی دعا مانگ سکتا تھا کہ یا الہی دشمن کو ہی چند گھنٹوں کے لیے اندھا کر دے، لیکن اس وقت میری دعائیں بالکل ہی بے اثر ثابت ہوئیں۔
چند لمحوں بعد مجھے اپنے راستے پر، جس پر میں رات کو چل کر آیا تھا، چند سفید دبے دور سے قریب حرکت کرتے نظر آئے۔ میرے چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی میں بھاگ سکتا تھا۔ ہتھیار کے نام پر میرے پاس صرف ایک آئس اسٹک تھی، یعنی برف پر چلنے کے لیے مددگار چھڑی۔ SMG یا رائفل کے مقابلے میں یہ ایسے ہی تھی جیسے ہاتھی کے مقابلے میں چیونٹی۔ دشمن اگر خالی ہاتھ ہوتے تو ان سے لڑ کر بھاگنے کے چانس موجود تھے، مگر سوال یہ تھا کہ میں بھاگ کر کہاں جاتا۔ میرے پاؤں کے نشان دشمن کو کھینچ کر میری طرف لا رہے تھے۔ ایک خیال کے تحت میں نے جلدی اپنے پٹھوں کی تلاشی لی کہ اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس سے دشمن میرے ملک کے خلاف کوئی فائدہ اٹھا سکتا۔ میری جیب کے اندر میرے ہاتھ کا بنا ہوا نقشہ اور گھر سے آنے والے دونوں خطوط موجود تھے۔ نقشہ اور کمانڈو ایڈریس والے خطوط کا لفافہ میں نے پرزے کر دیا اور دانتوں سے چبا کر برف میں پھینک دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کو میرے کمانڈو ہونے کا پتہ چلے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔